अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल के व्लॉग में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी और मैंने कहा था कि सिचुएशन जो है, मामला जो है, शतरंज का जो खेल है वो तकरीबन फंस गया है। और कल मैंने आपको कुछ ये भी कहा था कि जो सूरत हाल इस वक्त दबाव है न्यूट्रल्स के ऊपर और जो हुकूमत के दरमियान और जो इमरान खान के जो मामलात हैं, उस हवाले से मैंने आपको बताया था। उसी पस मंज़र में क्योंकि वीडियो छोटी हो जाती है, फिर वो आपको 10, 15, 20 मिनट का टाइम होता है तो कोशिश कर नहीं हो सकती सारी चीज़ों का। तो कल ही की जो सूरत हाल है उसी पस मंज़र में आज के व्लॉग में मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बता दूंगा कि कल जो मैंने कहा था, बुनियादी तौर पर वो मैंने आपको जो इशारा दिया था वो यही था कि जो IMF के साथ इनकी जो डीलिंग हुई थी और जो IMF ने जो मामलात किए थे, जिससे मैंने कहा था, कल आपको लफ्ज़ कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ पर जलने लगे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त जो है 3-4 जो है ना फरीक बन चुके हैं इस तमाम सूरत हाल में। पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम तो एक फ़रीक है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो तो फ़िलहाल उसकी तो कोई परवाह नहीं कर रहा। एक फ़रीक इस वक्त अमेरिका है, एक फ़रीक इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, एक फ़रीक हमारी मौजूदा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है और एक फ़रीक इसमें PTI यानी इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब जो हैं, मतलब ये चारों इस वक्त मुतहर्रिक हैं। कौम तो अभी इंतज़ार कर रही है, कौम और पाकिस्तान तो अभी बेचारे किनारे पे लग गए। अभी चारों अपनी अपनी फील्ड में, जैसे कल मैंने कहा था, कल मैंने अपनी हेडिंग भी मैंने कहा था कि चारों के मुख्तलिफ अहदाफ हैं, कि ये चारों अपनी जगह मुतहर्रिक हैं और चारों इस वक्त जो हैं अपने आप की अपनी इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल बिसात है उसके ऊपर काबू पाएँ। अच्छा, अब बात यह है कि अगर इसको अब छोटा सा हम करके अगर ये एक पीस को निकाल दें कि अगर अमेरिका को और मौजूदा हुकूमत को छोड़ के सिवा अगर इमरान खान की बात करते हैं, अगर इमरान खान अगर चाहते हैं कि हुकूमत पर काबू पाएँ और मामलात को चलाएं, तो वो फिर मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि वो उनकी हुकूमत एक अच्छी चल रही थी और उनकी हुकूमत को एक मुदाखलत के ज़रिए निकाला गया, यानी रिजीम चेंज की गई। अच्छा, अब मसला ये है कि जो मामलात इस वक्त हमारी फ़ौज लेके चल रही है, फ़ौज की ये ख्वाहिश थी कि जिस तरीके से अमेरिका के साथ जो कुछ मामलात उन्होंने किए थे, एक महदूद जो मामलात थे, वो मामलात उसी हद तक रहते तो ज़्यादा बेहतर था, जिसमें सिर्फ ये बात थी कि अब पाकिस्तान की कुछ फ़ौजी इमदाद के मामले थे, पाकिस्तान के अंदर कुछ मामलात थे जो कि पाकिस्तान को, आपको पता है कि पहले मुशर्रफ के दौर के अंदर हमारा स्पेस का एक माहिदा हुआ था, तो फ़ौज ये चाहती कि उस माहदे को, मैंने आपको बताया था वो भी इस साल ख़त्म होने वाला है, तो उस माहदे को हमारी जो आर्मी चाहती थी, अगर आर्मी की मैं बात करूं तो सिर्फ आप बाजवा ना समझा करें, एक बात ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इस वक्त हमारी फ़ौज की पोजीशन इतनी मुतनाज़ हो चुकी है ना कि हर जगह बहुत सूरत हाल बड़ी पॉलिटिकल, इस वक्त हमारी आर्मी की इस वक्त सिचुएशन जो है बड़ी सियासी हो चुकी है। तो ज़रा मैं इसलिए क्लियर करूँगा, जब मैं फ़ौज कहूँ तो सिर्फ बाजवा ना समझा करें, फ़ौज से मुराद एक मेरा इदारा होता है। तो फ़ौज की ख्वाहिश थी कि उन तमाम मामलात को लेके चला जाए जो कि किसी हद तक अमेरिका के भी मफादात की निगरानी हो जाए और पाकिस्तान के मफादात की निगरानी हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अब मौजूदा हुकूमत जब आ गई तो इन्होंने तो बिल्कुल ही यानी कॉर्नर कर दिया, यानी पाकिस्तान आर्मी के जितने भी मामलात थे, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट ले ली, बाजवा साहब की सपोर्ट ली, हुकूमत में आ गए और हुकूमत में आने के बाद इन्होंने अब पूरा जो है अमल दरामद जो है ना एजेंडा, वो अमरीकी एजेंडे पे ले लिया है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मामलात जो है ना बाला कुछ और हुए थे, यानी और आपने देखा कल मुझे किसी ने बताया भी था कि जो बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ, यानी यहाँ पर इनको ये कुछ कहते रहे, पाकिस्तान आर्मी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मुज़ाकरात कुछ और होते रहे, अमेरिका के साथ इनके मुज़ाकरात कुछ और थे और दूसरी तरफ इनके मामलात कुछ और थे। यानी इन्होंने, जैसे कल मैंने आपको तफसील सारी दी थी, तो उस पस मंज़र में जब अब ये सेटअप आ गया तो अब जो है अब पाकिस्तान आर्मी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि जब अमेरिका ने इनकी मदद तो कर दी, ज़ाहिरी तौर पर वो पाकिस्तान आर्मी के भी साथ थी अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका ने आके जो अब इनकी सपोर्ट की है, तो अब अमेरिका जो है अपनी वो मोहब्बत का सिला मांग रहा है मौजूदा हुकूमत से। तो आपने सुना होगा ना, कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, तो अब अमेरिका जो है अपनी मोहब्बत का सिला मांग रहा है, पाकिस्तान की आर्मी से भी मांग रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत से तो खैर मांग रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमने तो आपको सब कुछ दे दिया, आपने कानून भी बना दिए, सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया, अब आ जाइए हमारे मामलात की तरफ। अब वो मामलात क्या है वो मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ, मैंने कई सालों से कह रहा था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना, इसराइल को तस्लीम करना, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे मामलात हैं। अब ये सूरत हाल जो उसी तरफ जा रही है। अब उनका जो पहला मुतालबा था, मैंने आपको बताया था ये बात, कि अब वो ये कह रहे हैं अमेरिका के, जनाब आप जो है फाटा को जो है अलहदा कर दें, बिल्कुल
فاٹا کو علیحدہ کریں. امریکہ کی خواہش ہے کہ فاٹا بالکل علیحدہ ہو, KPK سے علیحدہ ہو, اور وہ ایک بفر اسٹیٹ بنے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, تاکہ پھر وہاں پر جو بھی قبیلہ یا قبیلائی ریاستی حکومت جرگہ شرگا جو بھی بنتا ہے کسی طریقے سے, تو وہاں امریکہ اپنا اثر رسوخ رکھے, جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ بلوچستان میں کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے ابتدا یہاں سے لینا چاہ رہے ہیں. اب اس مسئلے کے اوپر جو ہے پاکستان آرمی یہاں پہ راضی نہیں ہو رہی. پاکستان آرمی کے اندر اب یہاں پہ جو ہے ڈسپیوٹ پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان آرمی یہ نہیں چاہتی تھی کبھی بھی کہ یہ خیبر پختونخوا کا معاملہ جو ہے یا یہ دوسرے جو معاملات ہیں اس طرح ہوں, اور اسی طرح وہ بلوچستان کے معاملات میں بھی پاکستان آرمی کی خواہش نہیں ہے. اس لیے جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ معاملہ جو پھنس گیا نا, وہ پھنس اب یہ گیا ہے. اب اسی لیے بلایا گیا ہے. کل جنرل فیض سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اب آج بات ہوئی, میں آپ سے کر رہا ہوں, تو جنرل فیض سے ملاقات ہوئی. جنرل فیض کو حکومت نے بلا کر پوچھا بھی ہے. جنرل فیض سے پہلے پاکستان جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ظاہر ہے وہ تو کور کمانڈر ہیں, ان کا تو رابطے ہوتے ہی ہیں, لیکن وہاں بھی صورتحال جو ہے مطلب ڈسکس ہوئی ہے, اور کل حکومت کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئی ہے, اور خاص طور پہ فاٹا ڈسکس ہوا ہے. تو اس پہ پھر پاکستان آرمی نے ان کو بتا دیا ہے, یہ میں مصدقہ خبر دے رہا ہوں, کہ فاٹا کو جو علیحدہ کرنے کا پلان ہے یا فاٹا کو آزاد کرنے کا ہے ایک پلان ان کا, اس پر وہ پاکستان آرمی جو ہے عمل درآمد نہیں کرے گی. اور کل اس حوالے سے یہ بھی بات ہوئی, اور دوسری پھر یہ بھی بات ہوئی کہ پھر وہ عمران کے حوالے سے بھی بات, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بات تو کھلی چکی ہے, کوئی ڈھکی چکی تو ہے نہیں کہ جنرل فیض کے حوالے سے بات کی جاتا تھا. کچھ لوگ جو ہیں کچھ کور کمانڈرز وغیرہ وہ عمران کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ تو اس پہ بہت ساری بات ہو چکی ہے, بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے. وہ اس لیے نہیں سپورٹ کرتے کہ ان کا کچھ عمران سے لینا, بنیادی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے, جو ایک کامن آدمی سمجھتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, اور یہ بات بھی ایک کہا گیا ہے ان کو کہ اگر عمران خان کے خلاف اگر کوئی بڑی سازش ہوتی ہے جو گورنمنٹ کرے گی, ظاہر ہے کوئی نئی سازش کیونکہ وہ کرنے کا پلان ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں, اور ان کا حکومت کا پہلے بھی پلان تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا تھا. اب چونکہ دوبارہ امریکہ کی طرف سے خواہش ہو رہی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ نے اب کہا ہے, مغرب کی طرف سے یہ پلان آیا ہے کہ اب عمران خان کو سزا دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے. اس وجہ سے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی بھڑکیں لگا رہے ہیں زبردست, کیونکہ وہ انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا ہے, امریکہ کو پیغام دیا کہ جناب ہم تو عمران کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پاکستان آرمی جو ہے فی الحال جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہ مزاحمت کرتی ہے. تو اچھا وہ پاکستان آرمی تو بھائی اس لیے مزاحمت کرتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے. امریکہ کو کیا لگے, وہ تو چاہتا ہے کل کے خراب ہوتے آج ہو جائیں. تو بنیادی طور پر جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا معاملات اب وہ امریکن ایجنڈے کی طرف چل پڑے. پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنا, اب آج وہ دیکھیے انہوں نے کیا کر دیا آپ کے سامنے. یہ جو سپر انہوں نے نکالا ہے, کیا ہے وہ سپر ٹیکس, یہ سپر ٹیکس ہے میرے نزدیک. تو یہ کہ سپر آرڈر کل نکالا ہے انہوں نے غریبوں کے لیے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ اس کے اندر بینکنگ پہ بھی ہے, آٹو موبائل پہ بھی ہے, اسٹیل پہ بھی لگا دیا, سیمنٹ پہ بھی لگا دیا, یہ ساری سب چیزیں جو لگائی. یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کسی غریب تو براہ راست سے متاثر ہوگا جب یہ بڑی انڈسٹریز, جب ظاہر ہے جب یہ ان پہ آپ ٹیکس لگائیں گے, ایکسٹرا ٹیکسز ان پہ لگائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے یہ انڈسٹریز بند ہوں گی. جب انڈسٹریز یہ بند ہوں گی تو لوگ ملازمت سے نکالے جائیں گے. جب ملازمت سے لوگ نکلے جائیں گے تو غریب تو متاثر ہوگا. تو بنیادی طور پر اصل میں جو معاملہ ہے, جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اب دیکھنا پڑے گا. ان کے خلاف سازشیں جو ہیں آہستہ سے شروع ہو گئی ہیں. آج خود دیکھیے مفتاح اسماعیل نے پاکستان کی قوم کے اوپر ایک مذاق بنایا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اتنی مہنگائی, پاکستانی قوم تو نکلی نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے, اس کے اوپر قوم کا نکلنا بنتا ہے. کیونکہ یہ بھی میں ایک بات آ رہا ہوں آج کو, یہ بہت اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بھی بہت جو بڑی بڑی قوتیں ہوتی نا, وہ عوام کی نبض کو چیک کرتی ہیں. وہ چیک کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ اتنی مہنگائی کر دی, کچھ نہیں بولے, اتنی مہنگائی کر دی, کچھ نہیں بولے, ہم نے بہت زیادہ ان کو بھوکا مار دیا, کچھ نہیں. یعنی ان کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشن کی جو ایک پلس ہے نا, اس کو چیک کر رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے اندر کتنا کرنٹ ہے. جیسے جیسے لوگ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے, حالات اتنے زیادہ خراب ہوتے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں نا کل میں نے آپ کو IMF کا کہا تھا, IMF نے اب ان کو کہا ہے, جو لوگ نہیں مانتے تھے میری بات, میں شروع سے کہتا رہا ہوں, نہیں تسلیم کرتے لوگ, بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں. میں آپ سے پہلے دن کہہ رہا تھا کہ IMF نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں پاکستان کے نیوکلیئر کا جو پروگرام ہے
اس پہ آپ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں. IMF نے کہا تھا کہ پاکستان جو IMF سے پیسہ ملے گا اس سے کوئی بھی پیمنٹ آپ چین کی سی پیک کو نہیں کریں گے. سی پیک کے حوالے سے بھی امریکہ کی ایک آبزرویشن تھی, سی پیک کو انہوں نے کھڈے لائن تقریباً لگا دی ہے. اب وہ ٹھیک ہے, چین نے جو پیسے دیے وہ لوگ خوش نہ ہو, میں نے کل آپ کو اس کی حقیقت بتا دی ہے. ابھی بھی بڑے تجزیہ نگاروں کو کہہ رہا تھا وہ چین ہمارا دوست, ٹھیک ہے چین ہے دوست ہمارا, ابھی بھی دوستی کا دم بھرتا ہے, لیکن ابھی آپ کو اس نے سود کے اوپر دیا ہے پیسہ اور بڑا ہائی انٹرسٹ ہے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کل آپ کو کہ کیا خطرہ ہے ان کو, یہ اس لیے ایسے نہیں دے دیا ان کو, ہماری بہت ساری چیزیں وہ گروی ہیں کسی کے پاس, تو وہ بہت سارا معاملہ, اب وہ دوبارہ ریپیٹیشن نہیں کروں گا میں, تو آپ کو کل میں نے بتا دی, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ میری کل کی ویلاگ دیکھ لیں. تو اس تمام پس منظر کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا IMF کو. 3 دن پہلے مفتاح اسماعیل نے کیا کہا تھا کہ ہماری IMF سے بات ہو گئی ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر میں اپنی خبر پہ سٹینڈ کر رہا ہوں کہ انہوں نے IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم جو آپ پیسہ دیں گے اس میں سے کوئی بھی پیسہ فوج کے ڈیفنس میں اس طرف نہیں دیا جائے گا جو ہمارے نیوکلیئر آرسنل پر پیسہ لگے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں پر یا ہمارے اہم جو اسٹریٹجیکل ویپنز ہیں جب اس کے اوپر پیسہ مزید نہیں لگے گا, اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا, تو اس کا مطلب یوں سمجھیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو بلاک کرنے کی یا رول بیک کرنے کی پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھنے کی یقین دہانی کرا دی ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے. اب یہ چھوڑ دے ساری باتیں جو ادھر ادھر لوگ گھما پھرا کے باتیں کر, میں آپ کو نیٹ اینڈ کلین بات کرتا ہوں صاف صاف. انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے, اور اب امریکہ کی جو رجیم چینج کی گئی تھی, جو امریکہ کا جو خواہش تھی, اب وہ امریکن ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جناب, اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جب یہ ایسی چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر ہنگامے نہ ہو, حالات خراب نہ ہو, تو پہلے سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. کام یہ کرنا شروع کر دیا کہ مہنگائی کر دی ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی, لوگ اگر ابھی تک باہر نہیں نکلیں گے تو ایک وقت ایسا ہوگا کہ انسان پھر وہ موو کرنے کے بھی آپ قابل نہیں ہوں گے. ایک طرف یہ کر رہے ہیں, دوسری جانب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ کی طرف سے, مغرب کی طرف سے خواہش آ گئی کہ عمران کو بھی اب نشان عبرت بنایا جائے, کیونکہ وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ عمران کی حمایت بہت زبردست ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو مینیج کر رہے ہیں یہ لوگ, مینیج کرنے کا ان کو کہہ دیا ہے. اور آج میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا اور ایک اخبار میں بھی بیان میرا آیا تھا, کل اخبار والوں نے پوچھا تھا پرسوں, تو میں نے ان کو اخبار میں بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی اگر انہوں نے الیکشن مینیج کرنے کی کوشش کی تو حالات بڑے خراب ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ لگتا ہے جو میں پہلے کہا تھا اور میری اطلاعات ہیں ابھی بھی کہ عین موقع پہ جب کہ الیکشن بالکل آپ کے قریب ہو جائیں گے یا الیکشنوں کا اعلان کیا جائے گا, بڑے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں, تو اس دوران ہو سکتا ہے یہ عمران خان کو کوئی جو ہے نا جو آپ کی ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے اوپر یہ نااہل تو نہیں کریں گے, لیکن بہرحال پرابلم کو کریٹ کریں گے. لیکن اگر انہوں نے اس ضمنی الیکشن کے اندر کو دھاندلی کی کوشش کی تو یقین کرے کہ اس کے اندر بھی ہنگامہ بڑا ہوگا, اور آئندہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں بھی دھاندلی کی تو انہوں نے ہنگامہ بڑا ہوگا. لیکن اسی دوران اس ہنگامہ آرائی سے بچنے کی خاطر ان کی کوشش یہ ہے, میں نے بتایا تھا کہ کوئی اس طرح کا عمران خان سے کوئی کام کرا دیا جائے, یا کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں یہ عمران کو ہائی ٹریزن کیس کے اندر پکڑ لیں. کیونکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے, ان کو جو انسٹرکشن ملی ہے میں نے کھول کے بتا دی, ان کو انسٹرکشن یہ ملی ہے کہ عمران کو پکڑنا ہے, اور عمران کو پکڑنا ہائی ٹریزن کے اندر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ہائی ٹریزن کا کیس مشرف پہ پڑا ہے, تو کیا حال ہوا, مشرف صاحب کا پاکستان نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا, وہ اب مطلب اجازت وہ ایک علیحدہ چل رہا ہے, کل میں بتا چکا ہوں. ان کی حالت ایسی نہیں کہ وہ انہوں نے بڑی, یعنی الیکشن بھی ان کی کچھ جماعت بن گئی تھی, انہوں نے سب کچھ بنا بھی لیا تھا سب کچھ, اور ایسی مصیبت میں ان کو پھنسایا کہ وہ یہاں سے بیچارے چھوڑ کے بھاگے اور وہاں جا کے جلا وطنی کے اندر وہ بیمار پڑے اور آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. تو کچھ اسی قسم کی صورتحال وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کی جائے, اور عمران خان کو بھی اس پوزیشن میں پہنچا دیا ہے کہ ہائی ٹریزن کیس ان کے اوپر ڈالا جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان کے وقت یہ ساری سچویشن جو چل رہی ہے, یعنی ایک طرف IMF کا دباؤ آ رہا ہے, دوسری طرف امریکہ کی تمام ناجائز خواہشیں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, تیسری طرف آپ کا جو موجودہ یہ گورنمنٹ ہے یہ ملا کر بات چیت کر رہی ہے اپنے آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, اور ان کی شکایت امریکہ سے بھی کر رہی ہے. امریکہ سے ان پہ دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کریں. یا جنرل فیض سے بھی کل بات ہوئی, جنرل فیض سے جو بات ہوئی ہے کل میں نے اس کو آپ کا اشارہ دے دیا, میں کھل کر بتا دیا کہ جنرل فیض سے جو بات ہوئی, کے پی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ کے پی کے حوالے سے جو فاٹا میں کرنا وہ بھی, اور بات دوسری یہ بات بھی ان کو پیغام دیا کہ وہ عمران خان کی کوئی حکومت عمران خان کی کوئی حمایت نہ کریں. کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ سارے معاملات میں جتنی آج تک جو معاملات ہوتے ہیں ان میں عمران خان کے جو کچھ دوست ہیں آرمی کے اندر وہ دیتے رہیں, ان دوستوں میں ان کا جنرل فیض کا بھی نام شامل ہے. تو یہ بھی کل ان کو پیغام دے دیا گیا کہ آپ عمران خان کی ڈھکے چھپے یا ظاہری یا خفیہ طور پر کوئی حمایت نہیں کریں گے. تو یہ ساری جتنی بھی معاملات ہیں نا, یہ سارے معاملات جو ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کو کہاں لے کے جائیں گے. فوج کو کوئی تعلق نہیں اس چیز سے,
فوج اپنے معاملات کے اندر ہے، فوج کے اپنے سلسلے چل رہے ہیں، بیک ڈور جو ہے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ اکتوبر کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنفرم خبر ہے، باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے کی تیار نہیں ہے، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن لے لیں، فیصلہ بھی کیا گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو ہے آرمی چیف جو ہے نیا آئے گا، اور میرے خیال سے شاید یہ سپٹمبر کے آخر کے اندر ہی نوٹیفیکیشن نکال دیں گے، نومبر میں ہونا ہے لیکن سپٹمبر میں شاید ہو سکتا ہے یہ نوٹیفیکیشن نکال دیں گے، کیونکہ جب یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے اور اسی آرمی چیف کی موجودگی کے اندر پھر یہ نئے الیکشن کرائیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات بھی طے پا گئی ہے کہ ہمارا اپنا آرمی چیف آئے گا۔ اب یہ پھڈا ہے کہ آرمی چیف کس کا آتا ہے، زرداری صاحب اپنا لے کے خواہش کے لے کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت زرداری اور نواز کے اندر بھی بڑی ٹھنی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب اب فوج کا بھی، جیسے میں کہتا ہوں کہ فوج کے اوپر بھی بڑا معاملہ، میں نے آپ سے کہا نا پہلے بھی، فوج ہماری سیاسی ہو چکی ہے، تو اب یہ بھی معاملہ ہے، اب اس کے اندر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جا کے سر پھٹا ہوا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سپٹمبر کے اندر آرمی چیف نیا آپ کا آ جائے گا، اس کے نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ہی الیکشن ہوں گے۔ لیکن امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن کو آگے ایک سال لے کے جایا جائے، اور یہی پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے ایران کا، بڑا اہم جو خبر یہ بھی ہے، اور وہاں پہ ایران کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کی اچھی خاصی، جو مجھے پتہ لگا ہے کہ تیل کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور گیس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ وہ دیکھیں روس پر بھی پابندی ہے، ایران پر بھی پابندی ہے، آرام سے وہ تیل بھی بیچ رہے ہیں، سب سودے کر رہے ہیں، ایران بھی دیتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی، اب قوم کو کیا میں بتاؤں کہ قوم کب اٹھے گی، کس طرح اٹھے گی، خود کیوں نہیں روڈوں پہ نکل رہا ہے، کہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت تو اس قوم کو بھوکا مارنے کے لیے آئی تھی۔ یہ بہانہ تھا امریکہ کا، یہ سارا بہانہ تھا امریکہ کا، عمران خان کو ہٹایا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیا ایران کے اوپر کچھ کر لیا امریکہ نے، یا بھارت پہ کچھ کر لیا؟ وہ سب تیل لے رہے ہیں، ان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی گرنی شروع ہو گئی، تیل کی قیمتیں گرنی شروع ہو رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں، اور پاکستان کی قوم کے اوپر مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ آپ پہ 10% سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، یعنی اور آج کہا جا رہا ہے کہ آئل کے اوپر لیوی بڑھا دی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے جب سب چیزوں پہ لیوی بڑھ جائے گی، فرٹیلائزر آپ کا مہنگا ہو جائے گا، تو ہر چیز تو بھائی مہنگی ہوگی نا۔ کہتا ہے شہباز شریف کے غریب امیر آدمی کو فرق پڑے، بھائی امیر آدمی یہ تو فرٹیلائزر کا جو معاملہ ہے، گنا مہنگا ہو، کھاد مہنگی ہو گئی، اس سے امیر آدمی کدھر متاثر ہو، اس سے تو غریب آدمی متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ پاکستان کو مسلسل لوگ ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا جو نشانہ ہے، میں نے آپ سے بتا دیا کہ پاکستان کا نشانہ جو ہے اس وقت نیوکلیئر پروگرام ہے، اور آج میں نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ موجودہ حکومت نے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے اس پہ مزید پیسہ نہیں لگے گا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے۔ حسین حقانی کا ایک بیان آپ سن سکتے ہیں، جو کہ زرداری صاحب کے دستراز ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کو اگر پریشانی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کو اگر اپنا نیوکلیئر پروگرام روکنا پڑتا ہے تو روک لے، کوئی بات نہیں۔ امریکہ گارنٹی دلا دے گا، ہم گارنٹی دلا دیں گے، بڑی دنیا سے طاقتوں سے گارنٹی لے لیں گے، یو این اے سے گارنٹی لے لیں گے کہ ہندوستان ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو اس قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اب آپ دیکھیں تو اب آپ کو شک رہ جاتی ہے جو بات پہ کہہ رہا ہوں۔ میں گزشتہ 5-6 سال سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت اور بی جے پی کی حکومت یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ زرداری تو آلریڈی تھا ہی تھا، اب مسئلہ یہ کہ ایک طرف انڈیا میں بی جے پی، پاکستان کے اندر نواز شریف اور زرداری پاور کے اندر، تو اب پھر آپ دیکھ لیں، پھر اب اس کے بعد اگر پاکستان کی عوام سوچ لیں کہ پاکستان کا کیا بننے والا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو امریکہ نے ابھی دھمکی دی تھی کہ آپ کیا وہ ہو رہی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف جو ہے نوٹس لیا جائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ نے کیا کہا ہے؟ شیخ حسینہ نے کہا ہے امریکہ کو، اس نے کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جس ملک کے اندر، یہ انہوں نے کہا ہے، باقاعدہ ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جس ملک کے اندر اسکولوں میں گولیاں چلیں، جس ریاست کے اندر روڈوں پہ عورتوں کا گلا گھونٹ کے مارا جائے، جس ریاست کے اندر سرے عام لوگوں کو گولیاں مار کے 15-15 20-20 آدمیوں کو پولیس موت کے گھاٹ اتار دے، وہ ملک ہمیں انسانی حقوق کی وہ دے گی؟ اس نے صاف کہا ہے کہ امریکہ ہمیں کوئی بھی دباؤ میں لے کر، یا کسی قسم کی کوئی ہیومن رائٹ کی اپیل، یا کسی قسم کی کوئی سیاسی یا کسی قسم کی کوئی بھی ہم پہ کوئی رپورٹ جاری کر کے ہمیں یا ماحولیات کے حوالے سے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم امریکہ کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے، یہ پاکستان میں نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں ہیں، یا ہمیں پاکستان کی فوج نہ سمجھا جائے، ہمیں پاکستان کی ملٹری نہ سمجھا ہے۔ اس نے لفظ کہا، اس نے کہا کہ ہم پاکستان کی فوج یا پاکستان کی ملٹری نہیں ہے کہ تمہارے آگے گر پڑیں گے۔ انہوں نے خبردار رکھا ہمارا نام لیا، اپنے کام سے کام رکھو، ہم کسی دباؤ میں نہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا تھپڑ جو ہے نا شیخ حسینہ نے نا ہماری آرمی کے منہ پر مارا ہے۔
باقی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، پھر کہتے تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ جناب فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. فوج کے خلاف بات نہیں کرتے. ہم فوج کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ایک عظیم آپ فوج ہیں، اپنی عظمت کا خیال کریں. 20 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی اللہ کی نصرت کو لے کر آگے بڑھے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ خبروں پہ پھر دوبارہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.